तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। और अगर आप ये प्रोग्राम पहली मर्तबा देख रहे हैं तो मैं आपको इस प्रोग्राम के मुतालिक बताना चाहूँगा। आप इस 3 साला मुताला की तमाम एक साथ हमारी वेबसाइट www.biblimutalia.com पर देख सकते हैं। आपको पिछली तमाम एक साथ यहाँ पर मुयस्सर होंगी। आप वहाँ से इन्हें डाउनलोड करके अपनी लाइब्रेरी भी बना सकते हैं। हमारा मकसद है कि हर जगह मौजूद नाज़रीन तक खुदा के कलाम को पहुँचाएँ। और अगर आपका बाइबल से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप हमें अरसाल कीजिए, हमें नहायत खुशी होगी और हम उन सवालात का जवाब आपको ज़रूर देंगे। अभी हम पुराने अहदनामे की कुतब के मुताले में से यसाया की किताब पर पहुँचे हैं। ये पहली नबूती किताब है और आज हम छठे बाब की 5वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले किस्त में हमने रोया की बात की जो यसाया ने हैकल में देखी। जिस साल में उजिया बादशाह ने वफात पाई, मैंने खुदावंद को एक बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। उसने उसके गिर्द सराफीम को देखा और एक ने दूसरे को पुकारा और कहा, कदूस 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 रब्बुल अफ़वाज है, सारी ज़मीन उसके जलाल से मामूर है। और आज के प्रोग्राम में हम बातने रोया के मुतालिक बात करेंगे। यसाया ने खुदाउन की बुजुर्गी और कदूसियत को देखने के बाद इस पर बात की। आज के प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया आप भाई। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। यहाँ पर हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और वक्फे के बाद अपने मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। शुक्रिया भाई। भाई यूसुफ, पिछली किस्त में हमने छठे बाब का मुताला शुरू किया था और आज हम इसकी 5वीं आयत से मुताले का आगाज करेंगे। आप हमें छठे बाब के मरकजी ख्यालात के बारे में एक मरतबा फिर से बता दें। जी हाँ, हम छठे बाब को 3 हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा आसमानी रोया और दूसरा हिस्सा 5 से 8वीं आयत में मैं कहूँगा बातनी रोया है, और इसके बाद ज़ाहरी रोया जो 9वीं आयत से बाब के आखिर तक है। इनको दूसरे नाम दें तो हम इसको आसमान, कफारा और अदालत कहेंगे। खुदावंद को एक बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। और फिर यसाया नबी ने इकरार किया कि वो नापाक है, यूं उसका कफारा हुआ। 5वीं आयत में लिखा है, तब मैं बोल उठा के मुझ पर अफसोस, मैं तो बर्बाद हुआ। और फिर खुदा ने उसको एक काम दिया कि जाकर उन लोगों में खुदा की अदालत का बताए जिन्होंने खुदा को रद्द किया है, कि वो ही खुदा है, उन्हें जिन्होंने खुदावंद को रद्द किया है। और मैं कहूँगा कि यही इस बाब का हकीकी और मरकजी ख्याल है। इन आयत का मुताला करने से पहले हो सकता है कि किसी के ज़हन में सवाल हो कि यसाया ने खुदा को कैसे देखा। भाई यूसुफ, खुदा को कोई कैसे देख सकता है? क्या खुदा को देखें तो उसके लिबास का दामन होता है? मैं चाहूँगा कि आप नाज़रीन को ये बात समझा दें। जी, यकीनन ये उसकी रोया है। ये ऐसा नहीं है कि यसाया ने खुदा को देखा है, क्योंकि जब मूसा ने खुदा से कहा कि मुझे अपना जलाल दिखा तो उसने कहा कि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। ये इलाही मंजर है। उसने हकीकत में
خدا کو نہیں دیکھا کیونکہ یہ اس کی رویا ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا اور اس کے لباس کے دامن سے کلیسیا معمور ہو گئی۔ لباس کے متعلق زبور 104 کی 2 آیت میں لکھا ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ روشنی کی شعائیں ہیں، اور اس رویا میں اس نے خدا کو نور کی پوشاک میں ملبوس دیکھا تھا، اور اس پوشاک کا دامن ہے، اور اسی لیے یہودی لوگ بھی اپنی پوشاک کا دامن رکھتے تھے جو پوشاک کا کنارہ، جی پوشاک کا جی کنارہ۔ پوشاک کا کنارہ۔ اس نے دیکھا کہ خدا نے نور کو پوشاک کی طرح پہنا ہے، اور اس پوشاک کی اور نور کی شعائیں پوری ہیکل کو معمور کرتی ہیں، مطلب ہیکل اس سے معمور ہوتی ہے، اور ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ یہ صرف اس کی رویا ہے، کیونکہ خدا کو کوئی دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، انسان اس قابل نہیں۔ اس آسمانی رویا کو دیکھنے کے بعد کہ خدا نور ہے، وہ پاک ہے، اس نے 5ویں آیت تا 7ویں آیت میں کہا، تب میں بول اٹھا کہ مجھ پر افسوس، میں تو برباد ہوا، کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، کیونکہ میری آنکھوں نے بادشاہ رب الافواج کو دیکھا۔ اس وقت صرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دست پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا اور کہا، دیکھ، اس لیے تیرے لبوں کو چھوا، بس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہ کا کفارہ ہو گیا۔ بھائی یوسف، اس نے رویا میں خود پر غور کیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جب اس نے اپنے آپ میں جھانکا تو اسے کیا ملا؟ اس نے جانا کہ وہ ناپاک ہے۔ پہلی آیت ہے کہ جس سال میں عزیہ بادشاہ نے وفات پائی، اور جب عزیہ بادشاہ پاک ترین مقام میں گیا تو اسے کوڑ ہو گیا، کوڑی ناپاک ہے، سو بادشاہ ناپاک ہوا۔ یہاں نبی نے اپنے لیے کہا کہ میں ناپاک ہوں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں، وہ ناپاک لوگوں میں رہتا تھا، سو نبی، بادشاہ اور سب لوگ ناپاک تھے، پر اس کے برعکس خدا قدوس قدوس اور قدوس ہے۔ صحیح۔ لیکن در حقیقت جب کوئی خدا کو دیکھتا ہے تو خود پر نظر کرتا ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ایک شخص کے ساتھ ایسا ہوا۔ ایوب ایک صادق تھا اور وہ یہ بات جانتا تھا، اس نے کہا، میں نے صداقت کو پہنا اور اس سے ملبوس ہوا۔ جب وہ مجھے تالے گا تو میں سونے کی مانند نکل آؤں گا۔ جی ہاں، جب تک اس نے خدا کو نہ دیکھا۔ اس نے کہا، میں نے تیری خبر کان سے سنی تھی پر اب آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اسی لیے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ سے توبہ کرتا ہوں۔ اور جب ایوب نے خدا کو دیکھا تو اس کو اپنی ناپاکی نظر آئی۔ اگر ہم گندا لباس پہن کر اندھیرے میں کھڑے ہوں تو ہمیں گندگی دکھائی نہیں دیتی، اور جب ہم روشنی میں جائیں تو ہمیں اپنے لباس کی گندگی کا احساس ہوتا ہے۔ شمعون پترس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ اس نے بہت ساری مچھلیاں پکڑیں اور خداوند نے کہا کہ کشتی کی ایک طرف جال ڈال، اور اس نے وہی کیا اور بہت ساری مچھلیاں اس نے پکڑیں، اور اس نے اسی وقت جان لیا کہ یہ شخص استاد نہیں بلکہ خداوند ہے، اور اس نے کہا، اے خداوند، میرے پاس سے چلا جا، کیونکہ میں گناہگار آدمی ہوں۔ کیونکہ مچھلیوں کے شکار سے جو انہوں نے کیا، وہ اور اس کے سب ساتھی حیران ہوئے، کیونکہ جب کوئی خداوند کو دیکھ لے تو اسے اپنی ناپاکی نظر آتی ہے، اور جب ہم اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں تو بہتر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ گیت ہے کہ میں نے تیری ہیکل میں جا کر تیرا تخت دیکھا، تیرے گرد سب جلال کا گیت گا رہے تھے۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوا، افسوس مجھ پر، کیا مجھ جیسا کوئی خداوند کے لائق ہو سکتا ہے؟ پچھلے ابواب میں یسایہ نے ہر جگہ پر افسوس کہا، اس نے 6 مرتبہ افسوس کیا، یہاں کہا مجھ پر افسوس۔ جی بھائی یوسف، آپ نے کہا کہ خداوند کی حضوری میں انسان کو اپنی بدکاری دکھائی دیتی ہے۔ اس ناپاکی کے بعد مذبح کا اور پاک ہونے کے طریقے کا بیان ہے۔ فرشتے نے مذبح سے سلگا ہوا کوئلہ لیا اور یسایہ کے منہ پر رکھا۔ مکاشفہ 20ویں باب میں مذبح کے بغیر تخت موجود ہے، اور یہاں پر تخت کے ساتھ مذبح موجود ہے۔ ان دونوں مناظر کے متعلق بتائیے، یہاں تخت کے ساتھ مذبح ہے اور مکاشفہ 20 میں عدالت کے تخت کے ساتھ مذبح موجود نہیں۔ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ تخت کے سامنے حاضر ہونے والے دراصل لاچار ہیں جب تک کہ اس تخت کے سامنے مذبح نہ ہو۔ آپ نے بتایا کہ یسایہ نے اپنی بدکاری پر نگاہ کی اور اس کا اقرار کیا، تو کیا اس کا یہاں پر علاج موجود ہے؟ کیا خوب ہے کہ انسان کو اپنی بیماری کا معلوم ہو جس کا علاج موجود ہے، پر بہت ہی افسوس کی بات ہے
کہ جب اسے ایسی بیماری ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو، اور وہ جب بھی خداوند سے ملنے سے انکار کرتے ہیں وہ خدا کو ملیں گے، بے شک آپ اس کو رد کر دیں، پر ایک دن ایسا آئے گا کہ خدا آپ کو ملے گا۔ اور مکاشفہ 20 باب کے مطابق آپ اس وقت اور اس کے تخت کے پاس کوئی مذبح نہ ہوگا، مذبح کوئی نہیں مذبح ہوگا۔ نہیں ہوگا۔ جی ابھی موقع ہے کہ صاف ہو جی جائیں۔ بالکل۔ یہاں پر پاک کرنے کے لیے مذبح سے سلگے ہوئے کوئلے کا استعمال کیا، پر اب گناہ گار کس طرح پاک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، در حقیقت اس باب میں موجود حالت میں 6 چیزوں کا ایک واضح فرق ہے، اور میں یہاں کہوں گا کہ میں اس کا خلاصہ کرنا چاہوں گا۔ یسایہ کے 6 باب میں اور ہماری حالت میں فرق ہے، اور پہلے اس نے یہاں رویا دیکھی، پر جب وقت پورا ہوا تو خدا مجسم ہوا اور انسان بن کے ہمارے بیچ آیا۔ وہ انسان بنا، خداوند یسوع مسیح مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ پہلا فرق، یسایہ نے ایک منظر دیکھا، وہ اس کی رویا تھی، پر وقت پورا ہونے پر مسیح خود ہمارے پاس آیا۔ دوسرا، یہاں پاک کرنے کا طریقہ علامتی ہے۔ مذبح سے سلگا ہوا کوئلہ اٹھایا جو سوختنی قربانی کا مذبح ہے، اس پر آگ جلتی رہتی ہے، اور مسیح صلیب پر مصلوب ہوا اور اس کا خواب ہمیں گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ کہ ایک سرافین نے یسایہ کو بچایا اور یسایہ کو پاک کیا، لیکن ہمیں بچانے کے لیے تخت پر بیٹھنے والا خود آیا، اور یسایہ کے 6 باب میں لکھا ہے کہ خداوند خود تخت پر بیٹھا ہے، اور یسایہ کے 6 باب میں اس نے اس شخص کی بات کی۔ وہ سوخار کے کنویں کے پاس بیٹھا تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ وہ بلند پر اونچے تخت پر بیٹھنے والا سوخار کے کنویں پر بیٹھ گیا۔ مسیح مجسم خدا ہے، اور وہ سرافین میں سے ایک نہیں۔ وہ تخت پر بیٹھنے والا ہمارے پاس آیا۔ صرف مذبح سے کوئلہ نہیں جلا، بلکہ صلیب پر اس سمیت سب کچھ جل گیا۔ اور یسایہ کا کام کیا تھا اور خدا کی عدالت کا بیان کیا ہے، اسے ہم آگے سیکھیں گے کہ ہمارا مقصد تسلی اور کفارہ ہے۔ ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ نجات کے لیے نجات دہندے کے پاس آؤ، اور یسایہ کا مشن ایک قوم کے لیے تھا، اور ہمارے لیے لکھا ہے کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو۔ خداوند نے یسایہ سے کہا جا، مگر متی کے 28ویں باب میں لکھا ہے کہ جاؤ اور دیکھو، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اس میں بہت فرق ہے، جاؤ اور دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یسایہ کے 6 باب کے واقعات اور وقت کے پورا ہونے میں کہوں گا کہ بہت زیادہ فرق ہے۔ صحیح، شکریہ۔ ہم ایک رپورٹ دیکھنے کے بعد اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ یسایہ ہمیں ان سب باتوں کا بتاتا ہے کہ اس کو پتہ لگا کہ وہ گناہ سے پاک ہوا۔ اس نے خدا کی آواز سنی کہ ایک گردن کش اور باغی قوم کا پیغمبر ہو۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ ہمیں ایک ذاتی تجربہ ہو تاکہ انسان کے لیے خدا کا مکاشفہ ظاہر ہو۔ یسایہ نے ہمیں اپنی قوت کا راز بیان کیا کہ اس کی خدمت کا شاندار راز کیا ہے۔ وہ ہمیں پاک جگہ لے گیا۔ ہمیں بھی یسایہ کی طرح پاک ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے ہونٹ پر بھی سلگا ہوا کوئلہ رکھا جائے جیسا یسایہ کو کیا۔ جی، ہم سب کو اس کا اقرار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہماری خدمت بے پھل گناہ کے برابر ہے۔ بھائی یوسف، پہلی 4 آیات کے متعلق جو ہم نے سیکھا، اس میں آسمانی رویا موجود ہیں۔ پھر باطن کی رویا 5-7 آیت ہے جہاں اس نے اپنی ناپاکی پر غور کیا اور فرشتے نے مذبح سے سلگا ہوا کوئلہ لے کر اس کو پاک کیا۔ پھر ایک عالمگیر رویا ہے جو کہ 8ویں آیت سے شروع ہوتی ہے۔ ہمیں اس کے کام اور دائرے کا بتائیں۔ در حقیقت یہ عدالت کا مشن ہے، اور یسایہ 6 باب کی میں کہوں گا کہ یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے، اور اس کا ذکر عہد جدید کی پہلی 6 کتب میں بھی ہوا ہے۔ متی، مرکز، لوکا، یوحنا، اعمال اور رومیو کے خط میں موجود ہے، اور یہاں پر میں کہوں گا کہ اس میں لکھا ہے کہ
یہ پیغام در حقیقت بہت ہی سنجیدہ ہے۔ آئیں ہم اس پیغام کو پڑھتے ہیں۔ جا اور ان لوگوں سے کہہ کہ تم سنا کرو پر سمجھو نہیں، تم دیکھا کرو، تو ان کے دلوں کو چربا دے اور ان کے کانوں کو بھاری کر اور ان کی آنکھیں بند کر دے، تا نہ ہو کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اپنے کانوں سے سنیں اور اپنے دلوں سے سمجھ لیں اور باز آئیں اور شفا پائیں۔ اور میں نے بتایا تھا کہ یہ الفاظ متی، مرکز، لوکا، یوحنا، اعمال اور رومیو میں بھی موجود ہیں۔ جی مثلاً متی کے 13ویں باب میں صحیح۔ شاگردوں نے یسوع سے یہ پوچھا کہ تو ان سے تمثیلوں میں باتیں کیوں کرتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، اس لیے کہ تم کو آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے مگر ان کو نہیں دی گئی۔ خداوند نے کس کے بارے میں بات کی جس کی لوگوں کو سمجھ نہیں ہے؟ کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں کہ سمجھیں۔ چاہتے تھے۔ یہ بات اہم ہے کہ جب کوئی بار بار ایک بات سے انکار کرتا ہے تو خداوند اس کی نظر کو کمزور اور اس کے ذہن کو کند کر دیتا ہے۔ اور پھر متی کے 12ویں باب میں مسیح نے ایک عظیم معجزہ دکھایا، پر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ بدروحوں کے سردار بالزبول کی مدد کے بغیر بدروحوں کو نہیں نکالتا، اور مسیح نے کہا کہ انہوں نے گناہ کیا۔ جو کفر روح کے حق میں ہو وہ معاف نہ کیا جائے گا۔ اور پھر اسی لیے 13ویں باب میں مسیح نے گھر چھوڑا اور وہ دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ اس نے تمثیلوں میں بات کی۔ جب پوچھا گیا کہ تو تمثیلوں میں کیوں بات کرتا ہے تو اس نے کہا کیونکہ یہ سمجھ نہیں سکتے، اور یسایہ 6 باب میں اس کا بیان ہے۔ متی 13ویں باب کے آغاز میں اس نے گھر چھوڑا، جیسے کہ اس نے خود کو یہودی قوم سے الگ کر لیا ہو۔ انہوں نے بہت بار ان تک بات پہنچائی لیکن انہوں نے بار بار اس کو رد کیا۔ پھر وہ دریا کے کنارے گیا اور اس نے تمثیلوں میں خدا کی بادشاہی کی بات کی۔ دیکھیں، دریا غیر یہودیوں صحیح، کی علامت ٹھیک ہے۔ ہے۔ یقیناً مہمانوں کا کوئی سوال ہوگا، ان کا سوال لینے کے بعد ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ میرے دو سوال ہیں، 5ویں آیت اور 7ویں آیت میں سے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ میرے ہونٹ ناپاک ہے اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ اس نے ہونٹوں کو ناپاک کیوں کہا؟ وہ اپنے لب کو ناپاک کہہ سکتا تھا۔ اور یہ میرا پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال، لکھا ہے سرافیم میں سے ایک سلگا ہوا کوئلہ جو اس نے دستے پناہ سے مذبح پر سے اٹھا لیا، اپنے ہاتھ میں لے کر اڑتا ہوا میرے پاس آیا اور اس سے میرے منہ کو چھوا۔ بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ گناہ کی قیمت بہت زیادہ ہے۔ ایک سلگا ہوا کوئلہ کسی کی بدکاری کو کیسے مٹا سکتا ہے؟ اچھا سوال ہے جی بھائی یوسف۔ میرے ہونٹ ناپاک ہیں اور نجس لب لوگوں میں بستا ہوں۔ ہونٹ وہ بتاتے ہیں جو انسان کے باطن میں موجود ہے، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی اس کے منہ پر آتا ہے۔ یہ دل کا بیان ہے۔ دیکھیں، واضح طور پر یہ انسان کے الفاظ ہیں۔ اور پھر رومیو کے 3 باب میں انسان کی خستہ حالی کا ذکر ہے۔ اس کی 8 خصوصیات ہیں اور اس میں سے 4 ہونٹوں اور الفاظ کے متعلق ہیں جو کہ ظاہر ہیں۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ سرافیم کے بالکل برعکس ہے، جو کہ دن رات قدوس 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 کہتے رہتے ہیں اور ہم بے وجہ ہی بولتے رہتے ہیں۔ یہ ناپاک ہونٹوں کی بات ہے۔ لکھا ہے، دیکھ اس نے تیرے ہونٹوں کو چھوا، پس تیری بدکاری دور ہوئی اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ اور ہم نے پہلے کہا کہ یہ حقیقت نہیں، رویا ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ ہم نے بیان کی کہ حقیقت میں وقت پورا ہونے پر مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آیا اور صلیب پر اپنی جان دی، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ یسایہ نے رویا دیکھی۔ یہ مکمل حقیقت بیان نہیں کرتی، پر مسیح کے آنے سے سب حقیقت میں واقع ہوا اور اس نے صلیب پر ہمارے لیے جان دی، اور یہ سچ ہے۔ صحیح۔ اب ہم مشن کی بات کریں گے، یعنی عدالت کی منادی کا مشن۔ اور بائبل مقدس کے مطابق یہ عدالت کتنا عرصہ تک چلے گی؟ 11ویں آیت ہے، تب میں نے کہا اے خداوند یہ کب تک؟ اس نے جواب دیا، جب تک بستیاں ویران نہ ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے، اور گھر بے چراغ نہ ہوں اور زمین سراسر اجاڑ نہ ہو جائے، اور خداوند آدمیوں کو دور کر دے اور اس زمین میں متروک مقام بکثرت ہوں، اور اگر اس میں 10واں حصہ باقی بھی بچ جائے تو وہ پھر بھسم کیا جائے گا، لیکن وہ بتم اور بلوت کی مانند ہوگا، باوجود وہ کاٹے جائیں تو بھی ان کا ٹونڈ بچ رہتا ہے، سو اس کا ٹونڈ ایک مقدس تخم ہوگا۔ بھائی یوسف، اس نے پوچھا کب تک؟ اور خداوند نے اس کو تباہی کی خبر دی۔ اس باب کے آخر میں امید کا ذکر ہے، ہمیں اس کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، میں کہوں گا
کہ پہلے مجھے یسایہ کی یہ بات بہت پسند آئی اور میں اسے اکثر استعمال کرتا ہوں، لیکن اس کا مفہوم مختلف ہوتا ہے۔ یسایہ نے خداوند سے پوچھا کہ خداوند، کب تک تو اس قوم کو اندھا رکھے گا؟ اور یسایہ نے 8ویں باب میں لکھا ہے، میں بھی خداوند کی راہ دیکھوں گا جو اب یعقوب کے گھرانے سے اپنا منہ چھپاتا ہے۔ خداوند نے اپنا منہ اس قوم سے چھپا لیا۔ یسایہ نے پوچھا، خداوند کب تک؟ کیونکہ یسایہ کو اپنی قوم اور اپنے ملک سے محبت تھی۔ ہم بھی پوچھتے ہیں کب تک؟ خداوند کب تک تو ہمیں اس زمین پر رکھے گا؟ ہم بھی اپنے ملک جانے کے منتظر ہیں۔ ہمارا ملک کہاں ہے؟ آسمان پر۔ اور ہم کہتے ہیں اے خداوند، ہمارا ایماندار خداوند سے ہی سوال کرتا ہے کہ اے خداوند تو کب تک آئے گا؟ اور میں کہوں گا کہ اس کا جواب مسیح کے آخری وعدے میں موجود ہے۔ مکاشفہ 22ویں باب میں لکھا ہے، دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ اور یہ کب تک کا جواب ہے، لیکن یہاں پر سوال کا مفہوم یہ ہے کہ تب بھی یہ لوگ نہیں دیکھ سکیں گے، کیونکہ جب مسیح ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا انکار کیا، اب وہ اندھے انہوں نے ہیں، رد کیا، انکار مگر آج کیا۔ بھی جب موسیٰ کی کتاب پڑھی جاتی ہے تو ان کے دل پر پردہ بالکل۔ پڑا رہتا ہے۔ وہ کوئی بات نہیں سمجھتے، کیونکہ آپ نے بتایا کہ دوسرے کرنتھیوں کے 3 باب میں لکھا ہے، لیکن جب کبھی ان کا دل خداوند کی طرف پھیرے گا تو یہ پردہ اٹھ جائے گا۔ اس کے معنی پچھتاوے کے ہیں۔ ان کے توبہ نہ کرنے کی وجہ سے وہ سمجھنے سے قاصر ہیں، لیکن پطرس نے ان سے کہا کہ توبہ کرو اور تم میں سے ہر ایک اپنے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح کے نام پر بپتسمہ لے تو تم روح القدس سے نام میں پاؤ گے۔ جس نے توبہ کی وہ بچ جائے گا، اور جس نے نہ کی وہ بڑی مصیبت میں پڑے گا۔ اگر ایک بلوط کا درخت کاٹ دیں تو بھی اس کا ڈنگ بچا رہتا ہے اور درخت دوبارہ بڑا ہوتا ہے، مطلب کہ درخت پھر سے بڑھ جاتا ہے تو وہ پھر بھسم کیا جائے گا، لیکن وہ بتم اور بالوت کی مانند ہوگا، کٹ بھی جائے تو ان کا ڈنگ بچا رہتا ہے۔ جب تک ڈنگ زمین میں موجود ہو تو بلوت کے درخت کا تخم مقدس ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد 3 آیت میں لکھا ہے کہ قدوس قدوس قدوس، اور آخری آیت میں لکھا ہے کہ اس بتم یا بلوت سے نکلنے والا تخم جو یہ قوم ہے وہ مقدس ہوگی۔ اور یہ سچ ہے۔ ہم نے سیکھا خدا قدوس 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 ہے، یسایہ اور سب لوگوں سب کے لوگ ہونٹ ناپاک ہیں، بالکل۔ پر باب کے آخر میں لکھا ہے تخم مقدس ہے۔ بھائی یوسف، اس ٹنڈ کا تخم کس وقت مقدس ہوگا؟ علامتی کفارے کے دن پر۔ کفارے کا دن چھوٹی عید ہے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ جھونپڑیوں کی عید مسیح کی بادشاہی کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ عید کب ہوگی؟ کفارے کے دن کا کام اس وقت پورا ہوگا جب وہ اس پر نظر کریں گے جس کو انہوں نے چھیدا۔ مسیح کے آنے سے ہر ایک آنکھ اسے دیکھے گی۔ زکریا 12:10 میں لکھا ہے، اس پر جس کو انہوں نے چھیدا نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے۔ اس دن بڑا ماتم ہوگا اور وہ سچے دل سے توبہ کریں گے۔ اور پھر زکریا 13ویں باب کی ایک آیت ہے، اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا۔ جی ہاں، وہ ناپاک ہیں، پر انہیں پاک کرنے کے تاکہ لیے ایک پاک سوتا کرے۔ پھوٹ نکلے گا جو کہ مسیح کا خون ہے۔ صحیح جی، کفارے کے دن پر یہ لوگ توبہ کریں گے اور 1000 سالہ بادشاہی کی برکات میں داخل ہوں گے، جہاں پر یہ تخم مقدس ہوگا۔ صحیح، ایسا ہی بھائی یوسف؟ بالکل۔ اب ہم چاہیں گے کہ مہمانوں سے ایک اور سوال لیا جائے۔ 8ویں آیت ہے، اس وقت میں نے خداوند کی آواز سنی جس نے فرمایا، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ جب خداوند نے بات کی تو اس نے ہماری طرف سے کیوں کہا؟ یا یہ خداوند کے مشن میں شامل ہیں؟ ہم اکثر دعاؤں میں سنتے ہیں، خداوند نے کہا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ کیا یہ خداوند پر بھی پورا اترتا ہے؟ اچھا سوال ہے جی بھائی یوسف۔ پہلے سوال کے لیے میں کس ہستی کو بھیجوں، اور واحد ہستی نے کہا کہ ہماری طرف سے کون جائے گا؟ یہ بائبل مقدس میں خدا اور تثلیث کا میں کہوں گا کہ واضح ترین ثبوت ہے، یعنی وہ ایک ہی ہیں، اس میں باپ، بیٹا اور روح القدس ہے۔ اور اسی آیت میں اس کے متعلق بات ہوئی۔ صحیح۔ میں کس کو بھیجوں، یہ واحد ہے، اور ہماری طرف سے کون جائے گا، یہ جمع ہے۔ خدا واحد اور جمع دونوں ہے۔ میں کہوں گا کہ اپنی خصوصیات میں واحد اور ہستی میں جمع۔ پیدائش پہلے باب میں پیدائش عبرانی پہلا میں باب۔ لکھا ہے خدا نے جی، الوہیم جمع ہے اور بنانے بنایا والا واحد واحد ہے۔ بالکل۔ دوسرا سوال ہے کہ یہ آیت مسیح کے لیے استعمال کرتے ہیں، مطلب کہ یہاں یہ آیت مسیح کے لیے استعمال ہوئی، پر یہاں یہ آیت یسایہ کے لیے ہے۔
یسایہ نے کہا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اور میں یہاں کہوں گا کہ ابدیت میں زمین و آسمان کے بنانے سے پہلے یہاں الہی ہستیوں کی آپس میں بات ہوئی، میں کس کو بھیجوں اور ہماری طرف سے کون جائے گا؟ آدم اور نوح کے ناکام ہونے کے بعد ایک اور شخص آئے گا، لاکھوں لوگ آئیں گے پر کوئی کامیاب نہ ہوگا۔ اور کون ہے جو خداوند کو خوش کر سکے؟ اور خداوند کی مرضی اس کے ہاتھ کے وسیلے سے پوری ہوگی، اور یہ مسیح کے ساتھ پوری ہوگی جو کہ اس دنیا میں آیا، اور زبور 40 میں اس کا بیان ہے۔ اور عبرانیوں کے 10ویں باب میں لکھا ہے کہ اے میرے خدا، میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے۔ صحیح، شکریہ بھائی یوسف، اس وضاحت کے لیے شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ جی، آج کا مطالعہ بہت واضح اور باترتیب تھا۔ میں آپ سے 3 سوال پوچھوں گا اور آپ سے میرا پہلا سوال یہ ہے، کوئی مجھے آسمانی رویا کے متعلق بتائے جو یسایہ نے دیکھی۔ اس نے کیا دیکھا؟ آسمانی رویا میں اس نے خداوند کو بڑی بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا، اور اس کے لباس کے دامن سے ہیکل معمور ہو گئی۔ سرافیم اس کو قدوس 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 کہتے ہیں۔ جی، دوسری رویا باطنی تھی۔ اس کو اپنے آپ میں کیا نظر آیا؟ اس کو احساس ہوا کہ اس کے ہونٹ ناپاک ہیں اور وہ نجس لب لوگوں میں بستا ہے، سو اس نے کہا مجھ پر افسوس۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ اس تخت کے ساتھ مذبح موجود ہے تو عدالت کے تخت میں کیا فرق موجود ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ کوئی دونوں کو موازنہ کر کے بتائے۔ جی، آپ میں سے کون ہمیں بتانا چاہے گا؟ یہاں تخت کے پاس مذبح ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب بھی موقع ہے کہ توبہ کریں اور مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کریں، پر عدالت کے تخت کے پاس مذبح نہیں ہوگا کیونکہ یہ موقع اس وقت ختم ہو جائے گا، تب صرف عدالت ہوگی۔ تیسری رویا یعنی ظاہری رویا کے بارے میں ایک سوال ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ یہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، وہ ہر کسی کی عدالت کرتے تھے، ایک دن ان کی عدالت ہوگی، مسیح آئے گا اور وہ اس کو دیکھ کر حقیقی توبہ کریں گے۔ جی، تب یہ تخم مقدس ہوگا۔ کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ جی، خداوند کا شکر ہے، 4 سب سوالوں نے کے اچھے جواب جواب کیسے دیے۔ تھے؟ جی ہاں، بہت خوب۔ خداوند آپ کو برکت دے، بہت شکریہ۔ خداوند کے فضل سے اگلی خدا قسط میں آپ کو پھر برکت ملاقات دے۔ ہوگی اور ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ جب یسایہ نے خداوند کو بلندی پر اونچے تخت پر بیٹھے دیکھا تو اس کو اپنے اندر کی برائی دکھائی دی۔ ہم نے سیکھا کہ ہماری برائی خداوند کی موجودگی کی روشنی میں ظاہر ہوتی ہے۔ خداوند کی موجودگی کا نور انسان کی برائی کو ظاہر کر دیتی ہے۔ ایک محصول لینے والا جب خدا کے سامنے کھڑا ہوا تو اس کو اپنے اندر کی بدکاری نظر آئی۔ اس نے چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گناہ گار پر رحم کر۔ تو آپ بھی مسیح کو ابھی قبول کریں تاکہ آپ کی بدکاری ابھی دور ہو اور آپ خدا کے فرزند بن جائیں۔ یقیناً آپ خوش رہیں گے اور آپ آسمانی خوشیوں کے دائرے میں شامل ہوں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔